बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि साहब आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मुंद्रा हजरत पीर मौला अली सरकार का एक ऐसा मुंद्रा लेके आया हूं जिससे जादू जिनात और दीगर मुश्किलात और मुम्महात का जो है आप इलाज कर सकते हैं। वो काम जो आपके रुके हुए हैं, वो काम जो आप करना चाहते हैं, आप दिल में दिमाग में सोचते हैं तो आपको रुकावट आ जाती है। वो काम जो आपने शुरू किए हुए हैं वो पाया तकमील पर नहीं पहुंच रहे। वो लोग जो नजर बद का शिकार हैं, वो लोग जो अपनी परेशानी के अंदर उलझे हुए हैं और उनको राह निजात नहीं मिल रही। इसके हवाले से आज ये वीडियो है उन तमाम सामाईन इकराम के लिए जो अपने इन मामलात के अंदर घिरे हुए हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतना सरीउल तासीर और मुजर्रब मुंद्रा आप लोगों को बताऊंगा। और खुशखबरी ये है कि मैं ये मुंद्रा आपको इस तरतीब से बताऊंगा कि आप बग़ैर ज़कात अदा किए, बग़ैर इसकी मदामत किए, मुख्तसर टाइम के अंदर बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो हज़ूर पीर मौला अली सरकार की निस्बत से है और हज़ूर पीर मौला अली सरकार मंबा कायनात का वलायत है, यानी कि वलायत का सरताज है। आप सोचें समझें कि जो चीज़ है वो किस इंसान के साथ मंसूब है और वो इंसान उसकी ताकत कितनी है और अल्लाह ताला ने उसको क्या मकाम अता किया है। ये वो मुंद्रा है जो मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे अता फरमाया उस वक्त जब मैं एक बड़ी मुश्किल के अंदर घिरा हुआ था। मामलात कुछ इस तरह के थे कि ज़मीन का तनाज़ा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और उस मामलात के अंदर एक बंदा हमारा जो था वो कत्ल भी हो गया। तो इस हवाले से इसी तरह था कि मुझे मेरी जान के ऊपर वो दर पे थे। मेरे जो रिश्तेदार थे जिनके साथ मेरा मामला था वो मुझे हर तरह से घेरे हुए थे। यकीन माने मेरे साथ मेरा परवरदिगार था और मेरा पीरो मुर्शिद था और मैं खुद अकेला और उनका एक काफिला लश्कर था उन लोगों का। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की मदद से, अपने पीरो मुर्शिद की दुआ से, अपने वालिदैन की दुआओं से मैं कामयाब रहा। उसकी वजह ये थी कि हम हक पे थे और कुछ लोग दूसरों की चीज़ें जो हैं वो छीना झपटी करते हैं, लेकिन उनसे आप गुरेज करें, अपने हक के ऊपर कायम रहें। अगर आपका हक है तो दुनिया की कोई कायनात का कोई भी फर्द, कोई भी मामलात आपसे छीन नहीं सकता। अगर वो छीनने की कोशिश करता है तो आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप उसको नस्त नबूद कर सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं। वो हासिदीन, वो शर पसंद लोग, वो जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, हक छीन लेते हैं जुल्म और ज्यादती की वजह से, या वो हासिद जो बज़ाहिर आप उनको जानते हैं या उनका आपको पता नहीं है कि वो खुफिया तौर पर मेरे दुश्मन है, बज़ाहिर वो मुनाफिकी की तरह रहते हैं। सबसे ख़तरनाक दुश्मन वो होता है जो मुनाफिक होता है, बज़ाहिर आपके साथ होता है लेकिन अंदर से वो आपके दुश्मनों के साथ मिला होता है या वो अंदर से आपके साथ दुश्मनी कर रहा होता है। इस हवाले से ये वो चीज़ है, ये वो तलवार है, ये वो ताकतवर तरीन वजीफ़ा है जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। इसकी सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा आपने मदामत करनी है और सगीरा और कबीरा गुनाह से बचना है, तो ये पूरी ज़िंदगी आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा और आप इससे फ़ायदा भी लेते रहेंगे। तो इस हवाले से आप जो है यौम अबीस के दिन, यौम अबीस का आप लोगों को पता ही होगा, चांद की 13, 14 और 15 तारीख को यौम अबीस बोल दिया जाता है। इसकी रूहानियत के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत है। वैसे तो अल्लाह ताला के सारे ही दिन हैं, सारे ही महीने हैं, लेकिन कुरान मजीद ने बताया कि जो अफजल महीने हैं उनके अंदर खून रेजी और ज़्यादती जुल्म ना किया करो। तो अफजल महीने की बात अगर की जाए तो अफजल दिन भी है, जैसे सब दिनों से अफजल जो दिन है वो जुमे का दिन है। तो इस हवाले से यौम अबीस की भी बहुत ज़्यादा वक़्त और वैल्यू है। तो इस हवाले से आप यौम अबीस के दिन आपने क्या करना है, अपने नाम की आपने अदाद निकालने हरूफ अबजद से। पहला तरीका जो आम आसान से हर बंदा कर सकता है, अगर नहीं है तो आप अपना नाम कमेंट्स के अंदर लिखें और मैं आपको हरूफ अबजद की तादाद निकाल के तो आपको बता सकता हूँ कि आप इसको कितनी तादाद में पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका, जो बंदा इस तरीके से नहीं करना चाहता, हजूर पीर मौला अली सरकार के 110 नाम के अल्फाज बनते हैं, तो
اس حساب سے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ذات ہے محمد، اس کے 92 الفاظ بنتے ہیں، ان کو جمع کرنے سے جتنے اعداد بنتے ہیں آپ اس سے بھی مدامت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے نام کے مطابق اس کی مدامت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ 9 چندی جمعرات کو شروع کر لیں۔ اگر نام کے حساب سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے زندگی میں صرف 3 دن اس کی مدامت کرنی ہے بس۔ اس کے بعد آپ اب 10 مرتبہ 11 مرتبہ آپ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ عمل جاری رہے گا، چلتا رہے گا اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی مدامت نہ بھی کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیا جائے تو وہ کام کرتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی روحانی قوت الگ الگ ہے، ہر بندہ اس چیز کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ بعض دفعہ پچھلے دنوں مجھے ایک باہر سے فون آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، تو کیا میں مندرہ، اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، مندرہ پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی آپ پڑھ لیں، آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ لیکن ہوا کہ آگے اس بندے کے ساتھ کچھ معاملات تھے جادو کے، اس نے تفصیل سے تو نہ لکھا لیکن اس سے اجازت مانگی اور میں نے اس کو اجازت دے دی، میں نے کہا پڑھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا فون آ گیا، کہتا ہے تعداد کتنی؟ میں نے کہا آپ حضور پیر مولانا سرکار کی نسبت سے آپ پڑھ سکتے ہیں 10 دفعہ 11 دفعہ یا 110 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگلے دن اس بندے کا فون آیا جی کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی اور اسی وجہ سے ہو گیا۔ میں نے کہا یہ سے کیسے ہو گیا؟ ہوتا یوں ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسے کلمات جو پڑھے جاتے ہیں جو بزرگوں کے مندرے اور کڑے ہوتے ہیں، اس کی روحانیت بڑی تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جیسے فوراً مدامت کی جاتی ہے یہ جسم کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے فوراً۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے، آپ کے اوپر، جسم کے اوپر جو نیگیٹیوٹی ہے، آپ کے اوپر جو کسی نے جادو کیا ہے، آپ کے اوپر جو نظر بد ہے، وہ فوراً زہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کندھے بھاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس طرح وزن جسم کے اوپر پڑتا ہے کہ اس کو بخار آ جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کے معاملات رونما ہوتے ہیں۔ ہوتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو انفیکشن ہوتا ہے وہ زہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جتنے بھی مندرے ہیں یا ڈنکے ہیں یا اس طرح کے الفاظ ہیں جو بزرگوں کے ساتھ منسوب ہیں، جس میں مختلف قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں اور بزرگوں کے ساتھ نام ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو بزرگ اپنی چیز سے سینہ بسینہ چیزیں آگے منتقل کرتے جاتے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چیز ایک اور ہے، اس کی ویلیو اور وقت وہ بہت الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جو مندرے اور ڈنکے اور کڑے اور بزرگوں کے جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، یہ فوراً اثر کرتی ہیں، فوراً ہی اثر کرتی ہیں۔ یہ جسم کے اوپر فوراً اس کا عمل رد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پیچھے جو مواقعات ہوتے ہیں وہ بڑے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، اور مسلمان قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہے، تو اس حساب سے رحمت کے حساب سے وہ جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ یہ جو لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جب بھی آپ پڑھا کریں پاک صاف ہو کر پڑھا کریں، اچھی نیت سے پڑھا کریں، کوئی غلط نیت نہ رکھا کریں، اور یہ چیزیں سوچ لیں پہلے آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کو جسم بھاری، یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں تشخیص کے حوالے سے، یہ معاملات آپ کے اوپر اشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو فوراً صاحب اجازت کے ساتھ آپ رابطہ کریں، فوراً اس معالج یا اس جس نے آپ کو اجازت دی ہے، جس نے بتایا ہے، اس کے ساتھ فوراً رابطہ کریں تاکہ اس کا فوری حل اور تدارک کیا جائے، تاکہ آپ کو زیادہ انفیکشن یا مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ بات تفصیل سے بتانی تھی تو ہی میں نے یہ بتایا۔ اچھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یوم 20 کے دن 110 اور اپنے نام کے حساب سے جمع کر کے جتنے اعداد بنتے ہیں اس حساب سے آپ پڑھیں گے۔ بعد نماز عشاء پڑھ لیں، یہ سارے سب سے بہتر ہے۔ رات کے اندھیرے اور تنہائی کے اندر یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے میں توجہ دھیان درکار ہونا ضروری ہوتا ہے، تو بندہ آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ بعض دفعہ دن کے وقت ہم کام کرتے ہیں، اس میں کوئی ٹائم کی یا چیزوں کی نہیں ہوتی، لیکن عملیات کے اندر ان چیزوں کے اندر یہ چیزیں ضرور دیکھی جاتی ہیں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو عاجزی انکساری اور بڑی خاموش اور پرسکون ماحول کے اندر پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ اور کفیت بنے۔ اصل بات جو میں نے لفظ بولا کفیت، یہ بننا بڑا ضروری ہوتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم کے اوپر وہ کفیت طاری ہوگی یا جسم کے اندر کفیت بنے گی، مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں
آپ کو سکون مل رہا ہے, آپ کو تراوت مل رہی ہے, آپ دنیا کے غم بھول گئے ہیں, آپ دنیا کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے میں درود شریف پڑھتا رہوں, نماز پڑھوں, ذکر و اذکار کروں, دنیا کے کاموں سے آپ کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے, اور آپ کے دل کے اوپر جو میل کچیل ہے گناہوں کی اس کو دھو رہا ہے, اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ رونما ہوتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تلخی ہونا شروع ہو جاتی ہے, درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, کندھے بھاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دیگر آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں, سبھی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں, ان چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں جو چیزیں صاحب اجازت سے اجازت لی جاتی ہیں, اور وہ پاورفل چیزیں ہوتی ہیں. اتھینٹیکیشن ضروری ہوتی ہے ہر چیز, ہر عمل کی, ٹھیک ہے. قرآن مجید کی طرف اگر آپ کا دماغ اور ذہن جا رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں یہ مدرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر یہ چیزیں ان کو دیکھیں تو اس کا یہ وہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے پڑھا فوراً کام ہو گیا, آپ نے شروع کیا اس بندے کے اوپر یا جس کی طرف پڑھا گیا اس کے اوپر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر کرنٹ ہے. کرنٹ سے مراد یہ ہے کہ طاقت ہے, فوراً اسی وقت کام ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اپنے نام کے مطابق اعداد کا نکال لیں, بعد نماز عشاء پرسکون ماحول کے اندر سفید لباس زیب تن کریں, ٹھیک ہے, خوشبو اچھی لگائیں جو آپ کو دماغ کو اچھی لگے, تراوت ہو, یعنی کہ الکوہل سے پاک عطر وغیرہ جو ہے وہ استعمال کریں, لکڑی کی تسبیح ہمیشہ ہی رکھا کریں, جائے نماز ایک رکھا کریں, تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ ایک ویڈیو کروں گا, آپ کو ٹرانسمیشن کر کے بتاؤں گا اس کے اندر کہ تسبیح کا کیا فائدہ ہے ایک رکھنے کا, جائے نماز ایک رکھنے کا کیا فائدہ ہے, جو آپ کے ساتھ منسوب ہوں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اسے آپ نے استداد کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے مناسب مقدار سے پہلے بھی صدقہ دینا ہے پڑھائی کرنے سے پہلے, تاکہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی چیز ایسا ریئیکشن یا ایکشن ہو تو اس سے آپ محفوظ رہیں. دوسری بات, جب پڑھائی مکمل کر لیں 3 دن یوم ابیس کے دن. اچھا یہاں پہ مجھے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یوم 20 میں جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے, جو عام لوگ میرے ساتھ زیادہ ہیں, جو اپنے مسائل اور معاملات کے اندر گرے ہوئے ہیں, جو اپنی حل مشکلات کے لیے یا دیگر ایسی الجھنوں پریشانیوں اور رکاوٹوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہے, وہ 11 دفعہ پڑھیں گے. اور اگر ان کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں, ان کا دل ہے, تو وہ 110 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کرنا ہے, اور آپ نے توجہ مرکوز کرنی ہے وہ جائے نماز کے اوپر, یوم 20 والا بھی اور یہ دوسرے عام آدمی بھی, کہ میرے جسم کے اوپر میری زندگی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کے معاملات کیے گئے ہیں, جادو کھلایا گیا ہے, پلایا گیا ہے, دفنایا گیا ہے, یا پانی کے اندر بہایا گیا ہے, جلایا گیا ہے, جس طریقے کے ساتھ آپ کے اسٹامک کے اوپر جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی بھی بیماری منتقل کی گئی ہے, میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس عمل کی برکت سے میرا یہ معاملات حل ہوتا یوں ہے کہ یہ جسم کے اندر حدت اور حرارت بنتی ہے, اور جو الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں یہ والے, تو اس سے آپ کے جسم کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ کام کرتی ہے جس طرح ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے, وہ خون کے اندر جاتی ہے, ان کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو کرتی ہے, ہیموگلوبن جو ہے ان کے اندر پاور آ جاتی ہے, اور جو بیماری والے جراثیم ہوتے ہیں, وائرس ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ قوت مدافعت اور دوسری چیزیں مطلب کہ اٹیچ کر کے وہ کیا کرتی ہیں کہ اس سے وہ ختم ہو جاتی ہیں, یعنی کہ وہ اس کو کل کر دیتی ہیں, یعنی کہ ڈوز دینے سے وہ چیزیں اسی ہی طرح اور اسی ہی ترتیب کے ساتھ یہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہوتی ہے, اس سے حدت اور حرارت بنتی ہے, اس حرارت سے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں. ابھی چیزیں سائنس کے اندر دریافت ہو رہی ہیں, وہ آواز سے علاج کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے, بایو تھراپی کرائی جا رہی ہے, تھراپی سے کیا جاتا ہے علاج, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے ایک کھلے ماحول کے اندر بٹھا کر مراقبہ کرواتے ہیں, سکون اور یہ چیزیں تفصیل سے معلوم کرنے کے لیے مختلف قسم کی میڈیٹیشن کروا کے معاملات کروا کے یہ علاج معالجہ کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں مختلف کنٹریز کے اندر ایکٹیو ہیں, کر رہے ہیں. تو آپ
جب پڑھتے ہیں تو جسم کے اندر حدت اور حرارت بنتی ہے. جب وہ حدت اور حرارت بنتی ہے تو ہی آپ کے جسم کو پر فائدہ ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کی, پڑھے اور ہمیں فائدہ نہ ہوا. اس کا ریزن کیا تھا, آپ کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, آپ کے جسم کے اندر روحانی قوت کا ہونا نہ ہونا, زیادہ ہونا کم ہونا, اور آپ کی تعداد کا پورا نہ ہونا, اور صاحب اجازت سے اجازت نہ لینا, اور دیگر ان کے قواعد اور ضوابط جو موجود ہوتے ہیں, طریقہ کار, اس کے مطابق نہ پڑھا جانا, پھر جا کے کام یہ نہیں ہوتا. ہوتا ضرور ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ بیٹھنے کے لیے پڑھتے ہیں, تو جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں پڑھائی کے لیے تو ان کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کام آ جاتا ہے, بخار آ جاتا ہے, دیگر معاملات الجھ جاتے ہیں, اس کی طرف وہ نہیں جاتا. یہ بھی ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں. تو آپ نے ان تمام معاملات سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے, اور نیت یہ کرنی ہے کہ میں یہ عمل یا یہ وظیفہ, یہ چیزیں پڑھنے لگا ہوں تو میری پڑھائی کے اندر, میرے جسم کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے, کوئی انفیکشن ہے, تو اے میرے پروردگار میں اپنا صدقہ دے رہا ہوں تاکہ جو وہ مصیبت اور بلیات جو جس طرح کے بھی ہیں وہ زائل ہو جائے, ان کے اثرات, اور میں آسانی کے ساتھ اپنا کام انجام دوں. تو اس حوالے سے سکرین کے اوپر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا, یہ آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح لا الا لا سیف ذوالفقار الا ذوالفقار یا علی یا علی یا علی. جادو کاٹو, کرنی کاٹو, اثر کاٹو, بجر کاٹو, شمشیر ذوالفقار سے کاٹو, بانمتی کاٹو. بانمتی ایک جادو کا نام ہے. بانمتی کاٹو, موجیا کاٹو, گاڈا کاٹو, گاڈا کاٹو, پچھاڈا کاٹو, ہر قسم کا بنسیا سرکار کا وار کاٹو, منت کاٹو, منت کاٹو, منتر کاٹو, لونا چماری کا عمل کاٹو, واسطہ کاٹو, اسیب کاٹو, بھوت کاٹو, چڑیل کاٹو, جنات کاٹو, خبیز کاٹو, جوگنی عمل کاٹو, ٹونا علی کا کاٹو, یا علی آپ کا واسطہ کاٹو, پیغمبر محمد مصطفیٰ کا واسطہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس ترتیب سے کرنا ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں, آگے پیچھے ہیں, ان کی ترتیب نہیں بنتی. آپ نے سب سے پہلے اپنی ترتیب کو بہتر کرنا ہے, زبان کے اوپر روانی کے ساتھ آپ پڑھیں, بغیر ٹوک کے. الفاظ آپ نے صحیح ادا کرنے, بے شک آہستہ آہستہ کر لیں. اس کے بعد آپ نے یاد کرنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, وہ عام لوگ, ان کو بھی اجازت ہے, وہ اپنے مسائل اور دیگر ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کی جب آپ مدامت کر لیں, اس کے بعد حضور پیر مولا علی سرکار کے نیاز دلائیں. میٹھی چیز جو ہے, بازار سے کوئی میٹھی چیز لے کے آئیں, یا گھر کے اندر جو روٹیاں میٹھی پکا لیں, نہیں تو لڈو مل جاتے ہیں پیلے کلر کے بیسن کے میٹھے, ہر ملک ہر شہر کے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر بعض دفعہ دیگر کنٹری جو یعنی کہ یورپ کنٹری, انگلش جتنے بھی ملک ہیں جن کے اندر یہ چیزیں نہیں مل سکتی, تو ان کے لیے ان کی جو فیملیز ہے وہ چینی ہر جگہ اویلیبل ہے, شوگر, اس سے میٹھی روٹی پکا لیں, اس کے 4 ٹکڑے کر لیں, 2 پکا لیں, 4 پکا لیں, جس طرح آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کر لیں. ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں. آپ اس میں خود بھی کھا سکتے ہو اور بچوں کو بھی کھلا سکتے ہو, اور بیر کسی ایسے فقیر آدمی کو بھی کھلا سکتے ہو. اور اس کے بعد آپ نے اس کو بور کر لینا ہے, اس کو بریک کر لینا ہے, مسل کے بریک کر لینا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. کرنے کے بعد وہ پانی کے اندر مچھلیوں کو ڈال دیں, پرندوں کو ڈال دیں, کیڑے مکوڑے ان کو ڈال دیں. اس طریقے سے آپ نے وہ روٹی کا کرنا ہے. اگر وہ آپ لڈو والا کام کرتے ہو تو وہ لڈو بھی اسی ترتیب سے, پرندوں کو آپ نے بور کے ڈالنے ہیں, پانی کے اندر کچھ بہانے ہیں. یعنی کہ آپ اگر لڈو 4 لے سکتے ہیں, 4 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں. بہتر یہی رہے گا کہ 5 لڈو لے لیں, 5 گلاب لے لیں, 5 رنگ کا شربت آپ بنا کے رکھ لیں. اس کے بعد آپ تحفۃ ہدیۃ حضور پیر مولا علی سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کریں. اس کے بعد آپ وہاں بیٹھ کے یہی جو ہے 110 دفعہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نیت کریں, اور انشاءاللہ ہوگا کیا, وہاں سے آپ کو فیض بھی ملے گا, اور یہ چیزیں آپ کی ایکٹیو بھی ہو جائیں گی. ہر چیز کو ایکٹیو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بعض دفعہ عمل بندہ کر لیتا ہے لیکن اس سے فیض نہیں ہوتا, فیض نہیں کھلتا, اس کو ایکٹیو کرانا پڑتا ہے.
اس سے مثال یہ ہے کہ حضور پیر مولا علی سرکار کی نسبت سے، مولا پنجتن پاک کی نسبت سے اس کو آپ ایکٹیو کریں گے. کس طرح کریں گے؟ روزانہ کی مداومت کے ساتھ. جس طرح آپ مداومت کرتے جائیں گے یہ جسم کے اندر صلاحیت کرتا جائے گا، اور آپ کے جسم کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا کبھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہی نہیں ہوتا، انشاءاللہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس کے اندر واضح واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ سب ختم. مطلب جو وار ہیں جادو کے، دیگر جو جس کے اندر یہ نام لیا گیا لونا چماری، دیگر ایسے جو جوگی ہیں جو اس طرح کے عام معاملات کرتے ہیں، ان کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. منتر جنتر جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو میں یہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کا صدقہ و خیرات کر کے آپ ضرور پڑھیں، اور پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا. اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اور کمنٹس کے اندر درود شریف ضرور لکھا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بندہ کوئی کمنٹس دیکھتا ہے وہ ضرور ایک دفعہ جب درود شریف لکھا ہو تو وہ ضرور پڑھتا ہے. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور رحمت بھی ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کمنٹس کے اندر درود شریف ضرور لکھا کریں. آپ لوگوں کی بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ چینل کو جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ چیزیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ العزیز جو بھی میں عمل تعلیم کرتا ہوں وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اتنے اعمال زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ساتھ الحمدللہ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور مختلف ملکوں سے ہیں، مختلف چیزوں سے اور مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، عاملین حضرات بھی ہیں. اگر یہ آپ ایسا کریں، ایک کتاب بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کا نام میں تجویز کر کے بتاؤں گا. اس کتاب کے اندر دربان کلندر لکھ لیں، دربان کلندر، یہ کتاب کا نام رکھ لیں. جتنے بھی میں وظائف بتاتا ہوں آپ اس کے اندر نوٹ کرتے جائیں. نوٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو گھر کے افراد ہیں، آپ رہیں نہ رہیں، اس سے مستفید ہوتے رہیں، آنے والی نسلیں میں مستفید ہوتے رہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ ہیں، یہ کتابوں کے اندر نہیں ملتی. بزرگوں کی اجازت بہت ضروری ہوتی ہے، وہ آپ کو یہاں فری مل جاتی ہے. اور دوسری بات، اگر کوئی روحانی مسائل کا شکار ہے تو وہ کمنٹس کے اندر نام، اپنی والدہ کا نام مینشن کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی معاملات ہیں اس سے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو فی سبیل اللہ بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی فیس سے آپ کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے. تو اپنا اہل و عیال کا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.